हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सूरह यूनुस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्की सूरत है, मक्का के दौर में नाजिल हुई। और जो आपको पता ही होगा कि जो सूरतें मक्का में नाजिल होती हैं, उनका जो मजमून होता है, जो टॉपिक होता है, वो बेसिक अकायद के बारे में होता है ज़्यादातर। ठीक है। और इस सूरत का मौजू भी अकायद ही है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे 6 बुनियादी अकायद हैं इस्लाम के। राइट, देयर आर 6 पिलर्स ऑफ इस्लाम। सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान, उसकी वहदानियत पर, उसको खालिक मालिक मुदब्बर मानना, और फिर ऑब्वियसली उसी की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। पहला अकीदा हमारा ये है। और फिर उसके फरिश्तों पे ईमान लेके आना, उसकी किताबों पे ईमान लेके आना, जैसे कि ईमान लाने का हक है। और फिर अम्बिया पे ईमान, और फिर आखिरत पे ईमान कि ये ज़िंदगी दुनिया की बहुत टेम्परेरी है और असल ज़िंदगी आखिरत की है, और आखिरत में हिसाब किताब और उस सारी जज़ा व सज़ा, उस सब पे ईमान लेके आना। और आखिर में तकदीर पे ईमान लेके आना कि अच्छा बुरा जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो ये हमारे बेसिक 6 बुनियादी अकायद हैं। और इस सूरा में आपको इस सूरा का फोकस जो है वो यही अकायद है। जो डाउट्स होते हैं जो लोगों के इन चीज़ों के बारे में, उस वक्त कुफार मक्का के थे, आज लोगों के होते हैं। और आज मुझे ये लगता है कि हम लोग, क्योंकि हमें विरासत में मिला है दीन, तो हमने इन अकायद पे बहुत ज़्यादा लाइक इनको पढ़ा नहीं है और इनको समझा नहीं है हकीकी मानों में, जैसे कि समझने का हक है इनको। क्योंकि जो अमल होता है वो तभी आता है जब आपके अकायद दुरुस्त होते हैं। लाइक आपको जब क्लियरली पता है कि व्हाट इज़ राइट, वाई, लाइक कोई चीज़ है तो क्यों है, और ऐसा करना है तो क्यों करना है, और आपको हकीकी मानों में अल्लाह ताला का तारुफ होता है, तो फिर आपके लिए अमल करना बहुत आसान हो जाता है। हमारी जनरेशन का और हम सबका यही मसला है कि दुनिया दुनिया इतनी खुद में गुम कर लेने वाली चीज़ है। तो ऐसे में हम कैसे फोकस करें दीन पे? लाइक दीन के काम फिर बहुत मुश्किल लगते हैं और समझ नहीं आती कि प्रायोरिटाइज कैसे करें उनको, और मैनेज कैसे करें दुनिया और दीन को साथ लेके कैसे चलें। तो अगर हमारे अकायद, मेरा ख्याल ये है कि अगर हमारे बेसिक बुनियादी जो अकायद हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे, तो फिर चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, उनकी सही जगह पे रखना बहुत आसान हो जाता है इंशाल्लाह। तो यही मकसद था सूरह यूनुस। मुझे ये जो सूरतें हैं, सूरह यूनुस, सूरह हूद, अल अराफ, अर्राद, लाइक ये जो यहाँ वाली सूरतें हैं, पहले तो इनसे कोई तारुफ ही नहीं था ना मेरा, जब तफसीर नहीं पढ़ी थी, पूरा डिटेल कोर्स नहीं किया था। तो क्योंकि जो कुछ जैसे सूरह अल कहफ है और मुल्क है, और कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनको हम सब जानते हैं, और हमारा सब, बेशक हम कुरान के साथ जैसा भी ताल्लुक हो, वी नो दैम, वी आर फेमिलियर विद दैम। ठीक है। लेकिन ये जो सूरतें हैं, ये ऐसी सूरतें थी कि जिनके साथ कोई ताल्लुक, लाइक ये वो अंबिया के नाम है ना, जैसे सूरह यूनुस भी अंबिया का नाम है, तो ऐसे लगता है बस ये पुराने लोगों के किस्से हैं इनमें, और इनको इनके साथ हम रिलेट नहीं कर पाते और इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब मैंने तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, तो आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि इन सूरतों में आपको अल्लाह ताला का तारुफ करवाया गया है, और इसमें यही बेसिक जो अकायद हैं उनके बारे में बताया गया है। और जितना ईमान इन सूरतों को पढ़ के ताज़ा होता है, और जितना आपका फोकस रीशिफ्ट होता है, मुझे लगता है और सूरतों में उस तरह नहीं होता। तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई वांटेड टू स्टार्ट विद सूरह यूनुस। इंशाल्लाह आई होप कि हम सबके ईमान की तजदीद हो सके इसको पढ़ने के बाद। और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा सबसे पहले हमारे पास हरूफ मुक़त्तात हैं, और इनका जो मानी है, कुरान में काफ़ी सूरतों का आगाज़ हरूफ मुक़त्तात से होता है, और इनका जो मानी है कि इनका मतलब क्या है, तो वो अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई नहीं जानता, और इनकी खोज में लगना भी नहीं चाहिए कि इनका क्या मतलब है। बस ये हैं और इनको ऐसे ही मान लेना हमारा ईमान है। और हरूफ मुक़त्तात कता से निकला है, तो उसका मतलब होता है अलहदा-अलहदा। तो इनको हरूफ मुक़त्तात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलहदा-अलहदा पढ़े जाते हैं। जैसे अलिफ लाम रॉ है, तो उसको हम अलर नहीं पढ़ेंगे, हम अलिफ लाम रॉ पढ़ेंगे। तो ये हो गया हरूफ मुक़त्तात। और उसके बाद है कि तिल का ये आयात हैं अल किताबिल हकीम, किताब की जो हिकमत वाली है। तो तिल का आयात से मुराद यहाँ पे जो इस सूरा की आयात हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी मुराद हैं, और पूरे कुरान हकीम की आयात भी मुराद हैं। और अल किताब अल हकीम जो हिकमत वाली किताब है, हकीम सिर्फ बताई गई है कुरान मजीद की। और कुरान का एक और ये हरूफ मुक़त्तात के बारे में एक और बात ये भी है कि जब भी हरूफ मुक़त्तात आते हैं तो उसके बाद अमूमी तौर पर किताब ही की कोई सिफ्त बयान की जाती है। जैसे हम सूरह बकरा में भी पढ़ते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, कि ये वो किताब है इसमें कोई शक नहीं है। तो हरूफ मुक़त्तात वाली सूरतों में उनके बाद किताब की सिफ्त बयान की जाती है। किताब की सिफ्त यहाँ पे बयान की गई है अल हकीम। तो हकीम यहाँ पे इसके तीन मानों में इस्तेमाल होता है। हा काफ मीम इसका रूट है। तो सबसे पहले तो हकीम हिकमत से है, विजडम। तो ये किताब जो है ये फुल ऑफ विजडम है। और विजडम मतलब इसके बारे में सेल्फ का कॉल भी है कि इसको पढ़ने से भी विजडम हासिल है। एक तो खुद उसकी जो आयात हैं वो फुल ऑफ विजडम है। अगर आपने विजडम हासिल करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी हिकमत अमली बेहतर हो, तो इसलिए भी कुरान को पढ़ा जाना चाहिए। कि वो कॉल है किसी सेल्फ का कि कुरान को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि ये अकल सिखाता है और हिकमत को बेहतर करता है और अच्छे इखलाक सिखाता है। तो हिकमत वाली किताब है, उसको पढ़ने से हिकमत हासिल भी होती है। और हिकमत किसकी है, लाइक किताब किसकी है, अल्लाह ताला की किताब है। और अल्लाह ताला की हिकमत सुबहान अल्लाह आपको उसकी क्रिएशन में नज़र आती है। अल्लाह ताला खालिक है और उसने पूरी ये दुनिया और कायनात तख्लीक की है। और एक एक चीज़ लाइक छोटी से छोटी, या अपने आप को आप देखें और कोई भी उसकी क्रिएशन पकड़ लें, तो उसमें आपको इंतहाई बहुत ज़्यादा हिकमत नज़र आएगी। और हमें पता है लाइक अगर हम अल्लाह ताला लाइक प्रोसेस देखें उस तख्लीक का, तो हर चीज़ में इतनी प्रिसीजन है कि अगर थोड़ी सी चीज़ भी इधर से उधर हो जाती, तो वो जो उस चीज़ को बनाने का मकसद था वो पूरा नहीं हो पाता। लाइक जैसे हम देखते हैं कि सूरज अगर ज़मीन का जो फासला है वो भी अगर थोड़ा सा एक इंच भी इधर उधर होता, तो ज़मीन पे जो ज़िंदगी है वो मुमकिन ना होती। तो इस तरह अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि इतनी प्रिसाइज हिकमत है और हर चीज़ को उसने इतनी प्रिसीजन के साथ बनाया है। तो ये किताब उसकी किताब है और ये हिकमत उसकी हिकमत है। और ये कलाम जैसे अल्लाह की तख्लीक में हमें उसकी हिकमत नज़र आती है, उसकी विजडम नज़र आती है, उसी तरह उसका जो कलाम है वो भी फुल ऑफ विजडम है और उसमें भी बेइंतहा विजडम पाई जाती है। तो पहली बात कि हकीम किताब हकीम है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ फुल ऑफ विजडम। और ऐसी विजडम, ये वो इल्म है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। लाइक दुनिया में जितना भी इल्म है वो मफरूज़ों की बुनियाद पे है। लाइक वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ द बुक, ये वो आयात हैं जो आप पढ़ने जा रहे हैं कि इनमें कोई शक नहीं है। ला रही वफ़ी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वाहिद वो इल्म है कि जो मोहकम है और उसमें कोई शक नहीं है। और वही अगला जो मानी इस बात का निकलता है वो मोहकम है, कि फर्म है और कोई चेंज नहीं है उसमें, उसको कोई चेंज कर नहीं सकता। और लाइक दे आर लाइक हार्ड यूनिवर्सल ट्रुथ्स, लाइक जो भी आप कुरान में पढ़ते हैं लाइक अनडिस्प्यूटेबल है, आप कोई उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता। लाइक आप आंखें बंद करके अंधे दिल से यकीन कर सकते हैं कि वट एवर आई एम गोइंग टू रीड हियर, लाइक वो मुहकम है, उसमें कोई शक नहीं है। और फिर हकम हाकाफ मीम हाकिम से भी होता है कि फैसला कौन। बहुत सारे मामलात होते हैं ना ज़िंदगी में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। तो जो कुरान का ओपिनियन होगा किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक दैट इज़ गोइंग टू बी द फाइनल फैसला कौन, डिसाइसिव डिसीजन। तो ये किताब डिसाइसिव है, हर चीज़ के बारे में फैसला करती है कि हकीकत क्या है, जैसे ज़िंदगी की हकीकत क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ज़िंदगी के बाद क्या होगा। लाइक देर आर सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग, और उनके बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे जवाब देंगे, और बहुत सारे फिलोसफर्स और पढ़े लिखे लोग, और पता नहीं क्या क्या आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन आखिरी फैसला लाइक जो डिसाइसिव उस चीज़ के बारे में फाइनल डिसीजन है कि अच्छा इस चीज़ की वाकई हकीकत क्या है, तो वो आपको कुरान मजीद से मिलती है। तो ये जहन में रख के हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं कि हम एक फुल ऑफ विजडम किताब की आयत पढ़ने जा रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें उसकी विजडम से फ़ायदा मंद होने की तौफीक दे, आमीन। आगे है, अकान अलिन्नासी अजबन, क्या है लोगों के लिए ये अजीब बात, अन अवहैना, कि हमने वही की, इला रजुलिन, एक शख्स की तरफ, मिनहुम, उनमें से। क्यों, अन अनजिरिन नासा, ताकि वो डराए लोगों को, वबशिरिल लजीना आमनू, और खुशखबरी दे उन लोगों को जो ईमान लाए, अन्ना लहुम कदम सिद्किन, कि बेशक उनके लिए है कदम सिद्किन, सच्चाई का मुकाम, इज्जत का मुकाम, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। तो ये लोगों का तब कुफार मक्का का, क्योंकि आपको बताया गया कि सूरह मक्की है, तो उस वक्त कुफार मक्का का ये बहुत बड़ा एतराज़ होता था
بہت سارے اعتراضات تھے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ وہی آپ کو بیسک عقائد پہ جو ڈاؤٹس تھے اور جو سوالات تھے ان کا جواب ملے گا۔ تو ایک ان کا یہ بہت وہ کوشچن کیا کرتے تھے کہ کیا ہمارے نبی جو ہے، جو بھیجا گیا ہے رسول اللہ کی طرف سے، وہ انسان کیوں ہے؟ کہ اب کیا ہمارے جیسا انسان آ کے ہمیں گائیڈنس دے گا؟ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس اعتراض کا بہت جگہ پہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فرشتے زمین پہ چلتے پھرتے ہوتے تو میں ان کے لیے نبی بھی فرشتہ بنا کے بھیجتا۔ تو کیونکہ انسان رہتے ہیں تو ان کے لیے انہی میں سے، انسانوں میں سے ہی فرشتہ آیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ریٹوریکل کوشچن کر رہے ہیں، اور ریٹوریکل کوشچن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جواب نہیں چاہیے اللہ کو آگے جواب میں، لیکن بس ایک اگلے کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ کیا اس میں کون سی عجیب بات ہے کہ تمہارے لیے تم میں سے ہی کوئی انسان اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اس کی طرف۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ لیکن اگر ہم اس کو خود اپنے کانٹیکس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم جو انسان، انسانوں کی گائیڈنس کے لیے انسان کو ہی بھیجا ہے، تاکہ انسان اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، اس کے جو سارے ایموشن، جو ایک ہر انسان ایک ہی طرح کے ایموشن سے گزرتا ہے، تو ہم ان کی باتوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں اور ہمارے لیے ان کو فالو کرنا آسان ہو، کیونکہ وہ ہمارے جیسے انسان تھے۔ تو ایک چیز جو ہم نے مجھے لگتا ہے ہم لوگوں نے کر دیا وہ یہ ہے کہ ہم نے جو نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ تھے، ہم نے ان کو شاید ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے، ہم ان کو سمجھتے کہ وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے جو انہوں نے اعمال کیے، یا جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم ادھر ہماری سوچ بھی نہیں جاتی، ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ آئیڈیلائز بھی نہیں کرتے، ہم ارادہ یا نیت بھی نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے جیسا عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سے انسان تھے۔ لیکن یہ یہاں پہ یو ہیو ٹو ریلیٹ ود دیم، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ نے آپ کی ہدایت کے لیے آپ الا رجل منہم، انہی میں سے، آپ میں ہی سے ایک انسان بھیجا ہے۔ اور اگر جو کچھ انہوں نے کیا، یا جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا، یا جو ان کا طرز زندگی تھا، وہ ہم سب کے لیے فالو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ صرف اپنا مائنڈ سیٹ، اپنا پرسپیکٹو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم ان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کریں، کیونکہ ایسا کرنا آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی جو ہے گائیڈنس کے لیے بھیجا۔ اور ان کا مقصد کیا تھا، بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ان انذر الناس، تاکہ وہ ڈرائے، خبردار کرے لوگوں کو۔ اور یہ ڈراوا پوری پوری دنیا کے لیے ہے۔ الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تمام انسانوں کو خبردار کرے آخرت کے انجام سے، کہ یہ زندگی آخری، دیٹس ناٹ اٹ، اٹس جسٹ اے ٹیسٹ، اٹس جسٹ اے فیز، اور اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، اور وہاں پہ کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں خبردار کر سکے۔ تو ڈراوا یا خبردار کرنا تو سب کے لیے ہے، لیکن آگے کیا ہے کہ وبشر الذین، خوشخبری ہے، اور خوشخبری دے الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ تو ان سب ڈراوا تو سب کو دیا جاتا ہے، تو ان میں سے جو مان لیتے ہیں، جو عمل کر لیتے ہیں، ان کے لیے پھر خوشخبری بھی ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے ہے قدم صدق، مقام سچائی کا۔ اور قدم مقام کے لیے ہوتا ہے، قدم سے ہی ہے، اور صدق سچائی، اور سچائی عظمت کے معنی میں بھی ہوتی ہے، آنر کے معنی میں بھی، دیر از اے پلیس آف آنر، کہاں پہ ہے؟ ان دا ربہم، ان کے رب کے پاس، کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک بہت عزت کی جگہ ہے۔ اور جو سچائی ہوتی ہے وہ اٹ برنگز آنر، مطلب کوئی بھی سچا انسان ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی جو ہے، حقیقت جو ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو جو انسان سب سے بڑی سچائی پہ ایمان لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پہ کہتے ہیں کہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم سچوں میں شمار ہوں، تاکہ ہمیں بھی وہ جو سچائی کا اور عزت کا مقام ہے اپنے رب کے پاس وہ مل سکے۔ اور یہاں پہ اگین ایک بات، کیونکہ سچائی کی بات ہو رہی ہے، تو جھوٹ مجھے نہیں، ہم اتنا لائٹلی لیتے ہیں جھوٹ کو، ہم مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم ٹیچرز کے ساتھ بہانہ کرنے میں، چھوٹی جہاں پہ بالکل ضرورت بھی نہیں ہوتی جھوٹ بولنے کی، ہم وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب میں نے قرآن ہی پڑھا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم کبیرہ گناہ کن چیزوں کو سمجھتے ہیں؟ قتل، زنا، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور جھوٹ بولنا ان کے جیسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ جب آپ ٹیچر سے، فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس ہیں، آپ بہانہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، تو آپ کبیرہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ موونگ فارورڈ ہم نے سچا انسان بننا ہے، تاکہ ہم وہ سچائی کا جو مرتبہ ہے وہ حاصل کر سکیں، اینڈ وی ہیو ٹو بی کانشیس، انشاءاللہ تھرو آؤٹ رمضان وہی پریکٹس ہے ساری خود کو بہتر کرنے کی، اور ہم اتنے سب کانشیس ہمارے اعمال ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب میں نے سوچا تھا کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑوں گی، تو اگین ایک دفعہ میرے بھائی نے وہ اتنی عام باتیں ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ کسی کو کال پہ پتہ نہیں پریٹینڈ کرنا تھا ٹو بی سم ون، کوئی ڈاکومنٹس کا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ جو پریٹینڈ کرنا تھا جس کے بارے میں، وہ نہیں تھا وہاں پہ نا، وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ تو میں نے ہاں کر دی، میں نے کہا ٹھیک ہے، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ تو جھوٹ بولنا ہوگا، اور میں تو نہیں مطلب میں نے جھوٹ نہیں بولنا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک اتنی عام سی بات ہے کہ ہم آرام سے کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کانشیسلی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو، تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ واو، میں کتنی جگہوں پہ جھوٹ بول رہا تھا اور مجھے احساس بھی نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے سچا انسان بننے کی کوشش کرنی ہے، اور جھوٹ کو بالکل چھوڑنا ہے۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو ڈرائے، خبردار کرے، اور پھر ان میں سے جو ایمان لے آتے ہیں ان کو اس مقام کی خوشخبری دے، سچائی اور آنر والے مقام کی، جو ان کے رب کے پاس ہے ان کے لیے۔
آگے ہے کہ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کہتے ہیں کافر کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اب یہ ان کا ایک اور اعتراض تھا کہ جب وہ دلیل کا جواب، دلیل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دلیل سے بات کر رہے تھے نا اپنی، جب وہ دلیل کے بدلے میں دلیل نہیں لا سکتے تھے تو پھر وہ لیبل کرنا شروع کر دیتے تھے، لائک بس انہوں نے لیبل کر دیا کہ یہ جادوگر ہے۔ اور اگین یہ ایک لیبل ہے جو تقریباً سب انبیاء کو لگا، ان کو دیا گیا کہ یہ تو جادوگر ہیں، کیونکہ ان کی باتیں اتنی سحر انگیز ہیں اور یہ متاثر کر لیتے ہیں، تو ان کی کوئی بات نہ سنیں، یہ تو جادوگر ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ لائک کامن سینس بھی استعمال کریں، آپ کریں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جادوگر اور ایک نبی میں لائک ان کے مقاصد کا، ان کے حلیے کا، ان کے ہر چیز کا لائک زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو اس بات کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی۔ جو جادوگر ہوتا ہے وہ نقصان دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو، جو نبی ہوتا ہے وہ اوبیسلی بھلائی خیر کے لیے آتا ہے، اور جادوگر جو ہوتا ہے ہمیشہ دی ڈیمانڈ سم تھنگ، ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر لائک جو افیکٹس ہوتے ہیں جادوگروں کے اور جو انبیاء کے افیکٹس ہوتے ہیں ان میں اگین زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پہلے تو یہ بالکل ان لاجیکل بات ہے جو وہ کرتے تھے، لیکن اس سے ہمیں دو باتیں، بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ بہت سارے لوگ بلا سوچے سمجھے اور جب ان کے پاس دلیل سے کوئی بات نہیں بن پاتی تو دوسروں کو لیبل دے دیتے ہیں، کوئی بھی لیبل دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں لائک ہمیں اس چیز کے لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لیبلز پہ یقین نہ کر لیں آنکھیں بند کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اور یہ اس عقل کا تقاضا ہے کہ جب بھی کسی کو آپ کے ارد گرد کسی کو بھی کوئی لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے، تو ہم اندھا دھند کسی کی بات پہ بھی یقین نہ کر لیں، بلکہ اپنی ریزن استعمال کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعی یہ انسان ایسا ہے جیسا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور پھر اگر ہمیں لگتا ہے کہ اپنی ریزن استعمال کر کے کسی کنکلوژن پہ پہنچے، بس لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، تو لوگوں کو لیبلائز نہ کر دیا کریں، خود بھی نہ کیا کریں اور ان لیبلز پہ یقین بھی نہ کیا کریں۔ تو دیٹ از اے پریکٹیکل پوائنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک اوے فرام دس۔ اور دوسری پریکٹیکل بات یہ ہے کہ جب ہمیں لیبل کیا جاتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لیبلز دیے تھے ان لوگوں نے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا، تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ کیا وہ خود کو لائک سارا کچھ اپنا جو مقصد تھا، جس چیز کے لیے وہ آئے تھے، اس کو چھوڑ کے بیٹھ کے وہ خود کو ڈیفائن کرنے لگ جاتے تھے کہ نہیں میں تو جادوگر نہیں ہوں؟ مطلب یہ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ جادوگر تو ایسا ہوتا ہے، جادوگر کے مقاصد یہ ہوتے ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو یہ جواب دیے کہ میں تو یہ کر رہا ہوں اور جادوگر ایسا ہوتا ہے، اور یہ ایکسپلینیشن انہوں نے نہیں دی؟ ہی جسٹ کیپٹ آن گوئنگ آن ہز مشن، اور وہ بس اپنے مقصد پہ فوکس تھے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی لیبل کر دیتا ہے تو obviously ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو ہم صفائیاں بہت زیادہ دینے شروع کر دیتے ہیں، لائک ہم اوور ایکسپلین کرتے ہیں، تو خود کو لائک لیٹس اسٹارٹنگ ٹوڈے لائک لیٹس ناٹ ڈو دیٹ۔ کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہے تو جب تک آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز میرے میں نہیں ہے یا میں یہ انسان نہیں ہوں، تو پھر بادر ہونا چھوڑ دیں کہ لوگ آپ کو کیا لیبل دے رہے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی لوگ آپ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں نا، تو اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ میں یہ نہیں ہوں، لائک دس از ناٹ می، تو پھر وہ بات آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی۔ لیکن وہ باتیں افیکٹ تب کرتی ہیں جب ڈیپ ڈاؤن آپ کو بھی تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ شاید واقعی ایسا ہو۔ تو لائک کوئی بھی چیز جو لائک کوئی بھی آپ کو لیبل دیا جاتا ہے تو جسٹ لائک پہلے تھوڑا سا سیلف ایویلویشن کر لیں کہ کیا واقعی یہ چیز میرے میں ہے، کیا واقعی میں ایسے انسان ہوں، اور اپنے میں بھی جو بہت قریبی لوگ ہیں ان سے تھوڑا سا فیڈ بیک بھی لے لیں کہ کیا واقعی میں ایسے کرتی ہوں۔ اینڈ ونس یو ہیو لائک ڈن دیٹ اور آپ نے ڈیسائڈ کر لیا ہے، اگر تو آپ میں وہ بات ہے تو پھر تو اوبیسلی تھوڑا سا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، بٹ اگر نہیں ہے تو پھر جسٹ بی شیور اور موو آن۔ لیبلس کو خود کو ڈیفینڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں دو ہمیں پتہ چلتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ آگے اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ عقائد کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش کے اوپر، یدبر الامر، اور وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی۔ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو رب کی بات ہے نا کہ ربکم، رب تمہارا کون ہے؟ تو رب کے ہمیں 3 معنی بتائے جاتے ہیں کہ جب بھی رب لائک ہم کتنا سنتے ہیں نا، بہت عام سا استعمال ہونے والا لفظ ہے کہ رب، لیکن ہمیں اس کا معنی نہیں پتا ہوتا۔ تو رب کے تین مین چیزیں آپ کو جب بھی رب کا لفظ آئے تو آپ کے مائنڈ میں آنی چاہیے کہ خالق، مالک اور مدبر۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، کہ ہی از دا کریٹر، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور مالک اوبیسلی اگر اس نے پیدا کیا ہے تو ملکیت بھی اسی کی ہے، تو وہ مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، تو اس کا مطلب ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، اس نے مجھے پیدا کیا اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اور وہ میرا مالک بھی ہے، میری اونرشپ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور نہ صرف خالق اور مالک بلکہ مدبر بھی ہے، لائک بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دیا، وہ تدبیر بھی کر رہا ہے، لائک وہ پلان کر رہا ہے میری پوری زندگی، جو پیچھے تھا جو آگے ہونے والا ہے، ہی ہیز پلانڈ ایوری تھنگ، تو وہ مدبر بھی ہے۔ تو یہ 3 معنی ہمیں جو رب کے مطلب کے ہمیں ملتے ہیں۔ تو جب بھی رب کا لفظ آئے تو یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خالق، مالک اور مدبر رب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں۔ تو سبحان اللہ، لائک آپ زمین پہ 6 دن کے لیے یہاں پہ سفر کرنا شروع کریں تو آپ لائک پاکستان ایک چھوٹا سا ملک بھی کی بھی پوری وہ نہ کر سکے سیر،
اور اللہ ताला ने लाइक ज़मीन व आसमान और उसमें मौजूद हर चीज़ को 6 दिनों में पैदा कर दिया है। अब यहाँ पे 6 दिन जो हैं उनकी जो मुद्दत है वो ऑब्वियसली हमारे जैसे जो हमारा दिन होता है उस तरह की नहीं होगी, लेकिन उसकी क्या कैफियत है वो हमें नहीं मिलता, वो हमें नहीं पता। हम बस अल्लाह ताला ने कह दिया और हमने मान लिया कि 6 दिनों में पैदा किया। और हम लाइक हम बात कर रहे थे कि 6 दिनों में ज़मीन का दौरा नहीं हो सकता, और ज़मीन फिर हम देखते हैं कि ज़मीन आसमान के मुकाबले में कितनी छोटी है, और हमारी पूरी लाइक जो यूनिवर्स है लाइक वो कितनी फ़िज़ा के जो स्पेस है उसके मुकाबले में वो कितनी छोटी है। तो इतनी वसी और लाइक इतनी मैसिव यूनिवर्स, इतना मैसिव ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पैदा कर दिया। और फिर ये भी होता है कि कभी लाइक जैसे आपको कोई फॉर एग्जांपल कहता है कि पेंटिंग कोई बना दे, बहुत बड़ी सी पेंटिंग बना दे, तो मतलब बड़ी चीज़ बनाना इन इट सेल्फ शायद लाइक वो भी एक कमाल होता है और उसमें भी एक मेहनत लगती है, लेकिन वो शायद इतनी अमेजिंग बात नहीं होती। लेकिन उससे भी अमेजिंग बात लाइक एक तो ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी तख्लीक 6 दिनों में कर दी, और फिर उससे अमेजिंग बात ये है कि इट्स वेरी डिटेल्ड। लाइक वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब सिर्फ वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बल्कि वो बहुत डिटेल्ड चीज़ है। लाइक उसकी जो छोटी छोटी मिन्यूट डिटेल्स हैं, लाइक आप एक सेल तक चले जाए, आप एक पत्ते का जाके बाहर पैटर्न देख लें कि उसका पैटर्न क्या है, और हर पत्ते का फिर डिफरेंट पैटर्न है, और आप अपनी उंगलियों को पूरों को देखें और हर उंगली की पोर का डिफरेंट पैटर्न है। सुबहान अल्लाह। तो हर चीज़ लाइक इतनी लाइक मिन्यूट डिटेल्ड चीज़, लाइक डिटेल के साथ अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया, लाइक ऐसे ही रैंडम इरेगुलर ऑर्डर में पैदा नहीं कर दिया। तो पहचाने तो सही कि आपका रब कौन है, लाइक वो रब है कि जिसने ये सारा कुछ 6 दिनों में कर दिया। और फिर क्या, सुमस्तवा अल अर्श, और फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पे। और अगेन इसकी जो कैफियत है कि वो अर्श पे कैसे मुस्तवी हुआ वो हम उस चीज़ में नहीं जाते, हमें नहीं बताया गया, तो वी जस्ट बिलीव कि वो अर्श पे मुस्तवी हुआ। और फिर क्या है कि युदब्बिरुल अम्र, फिर उसने तख्लीक करके छोड़ नहीं दिया कि बस ठीक है मैंने बना दिया और फिर आई सी यू आखिरत में देखेंगे। ऐसा नहीं किया, फिर वो तदबीर करता है। वो हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की तदबीर कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। और लाइक हर लिविंग नॉन लिविंग, ये हमारा कीदा है कि हर चीज़ की अल्लाह ताला लाइक हर चीज़ अल्लाह की नज़र में है, कोई पत्ता तक नहीं गिरता इल्ला बिज़नी, उसके इज़न के बगैर। कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं हो रही होती, ना आपकी ज़िंदगी में ना इस दुनिया में। आ, कुछ भी रैंडमली नहीं हो रहा होता, हर चीज़ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रही होती है। और वो उसकी हर चीज़ पे नज़र है, लाइक आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है लाइक ही इज़ प्लानिंग, ही हैज़ प्लान्ड ऑल ऑफ दैट फॉर यू। और तदबीर जो है, इसका रूट दाब आ रहा है और दबर होता है, पीठ को कहते हैं, और पीठ का एंड भी किसी किसी चीज़ का एंड। तो तदबीर का मतलब होता है कि एंड को जहन में रख के किसी चीज़ की प्लानिंग करना। मतलब प्लानिंग भी ऐसे ही लाइक कोई भी काम करना हो तो ऐसे रैंडमली नहीं कर देनी। और अल्लाह ताला ने भी जो ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया है, रैंडमली नहीं कर दिया, बिला मकसद नहीं कर दिया, बल्कि अल्लाह ताला एक एंड गोल था, उस एंड गोल को सामने रख के अल्लाह ने तदबीर की है, और अल्लाह ताला ने पूरी प्लानिंग की है क्रिएशन की, लाइक वो जो तख्लीक हुई। और उस तख्लीक करते वक्त भी अल्लाह ताला के जहन में उसका एक एंड भी था कि इसका अंजाम ये होगा। तो ये अगेन लाइक एक प्रैक्टिकल पॉइंट मिलता है सुन्नत अल्लाह, कि अल्लाह की सुन्नत है कि कोई भी काम किया जाए तो तदबीर के साथ किया जाए। कोई भी काम आप जो करते हैं, हम जो बिना सोचे समझे हम लाइक ऑटो पायलट पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक, और ये अल्लाह की सुन्नत याद किया करें कि अल्लाह ताला तदबीर के साथ काम करता है। तो मुझे भी लाइक व्हाट इज़ द एंड गोल, लाइक मैं कोई भी काम करने लगी हूँ, इसका एंड गोल क्या है, इसका मकसद क्या है, इससे मुझे हासिल क्या होगा या इसका इंजाम क्या होगा, तो उस चीज़ को सामने रख के कोई भी काम किया करें। और यहाँ पे सुबहान अल्लाह, लाइक अल्लाह ताला का तारुफ हो रहा है। और सुबहान अल्लाह, लाइक आप लाइक हम गौर व फिक्र तो करें लाइक उसकी तख्लीक पे, लाइक एस्ट्रोलॉजी, लाइक पढ़ें तो सही कि लाइक देखें तो सही कायनात, लाइक कायनात को देखें तो सही कि है क्या और उसने क्या बनाया है और कितनी खूबसूरती से बनाया है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, सॉरी मैं फिक्शन भी पढ़ती हूँ तो मैं उसका हवाला देने लगी हूँ, मिस्ट बॉर्न। लेकिन फिक्शनल लाइक वो फैंटेसी बुक थी, लेकिन उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया था कि कैसे कोई वो एक प्लानट होता है और वहाँ पे उसका निज़ाम सारा बिगड़ जाता है और किसी इंसान के हाथ में दे दिया जाता है कि उसको मैनेज करना होता है कि कहाँ पे सूरज को रखेगा और कैसे लाइक सारी प्लानिंग करेगा। और वो लाइक वहाँ पे फिर वो रात रहा करती होती है, और ऐश बरसती होती है आसमान से, और कोई जान लाइक जिंदगी लाइक पौधे वगैरह नहीं उगते होते। और फिर वो उस बंदे की लाइक वो इंटरनल स्ट्रगल्स दिखा रहे होते हैं कि वो बाहर के लोगों के लिए इतना क्रूअल लग रहा होता है, लेकिन उस बिचार लाइक उसकी बस की बात नहीं थी। और लाइक उस किताब को लाइक हालांकि वो लाइक ऑब्वियसली फिलोसफर उस चीज़ के बारे में थी, लेकिन लाइक मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइक हम रियलाइज़ नहीं करते ना कि ये कितनी बड़ी बात है, लाइक जो कायनात का निज़ाम पूरा चल रहा है उसमें जितनी प्रिसीजन है, लाइक वो इट इज़ माइंड ब्लोइंग। लाइक मतलब एक एक चीज़ में, लाइक जैसे मैंने कहा कि सूरज और चांद ज़मीन का जो फासला है, लाइक अगर 1 इंच का भी फ़र्क आ जाए तो ज़मीन, वो जो इतना कुछ ज़मीन पे चल रहा है वो सारा कुछ लाइक इट विल सीज टू एग्जिस्ट, और वो हरारत इतनी हो जाएगी कि ज़िंदगी रहेगी नहीं। तो अल्लाह ताला लाइक अल्लाह ताला का इल्म इतना कामिल है कि इतनी प्रिसीजन के साथ उसने हर चीज़ को बनाया है। तो जब हम इन चीज़ों में गौर व फिक्र करेंगे तो हमें पहचान होगी, तो फिर हमें लाइक हम ट्रस्ट कर सकेंगे अल्लाह पे। लाइक हम कहते हैं ना कि हम लोग तवक्कुल कैसे आए, तो तवक्कुल उसकी तख्लीक में गौर व फिक्र करो कि उसने हर चीज़ इतनी प्रिसीजन के साथ बनाई है। उसने लाइक 1 मिलीमीटर के फासले, लाइक हर चीज़ को इतना प्रिसाइजली मैयर करके उसने बनाया है। और अगर थोड़ा सा भी उस चीज़ में फसाद आ जाए, लाइक थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, तो लाइक इट विल क्रैश, लाइक एवरीथिंग विल क्रैश एंड बर्न। तो वो अल्लाह है तुम्हारा, और उसने तुम्हारी अगेन लाइक तुम्हारी लाइफ भी उसने इतनी प्रिसीजन के साथ ही प्लान की हुई है, और जो कुछ हो रहा होता है वो उसकी
اس کی پارٹ آف ہز پلاننگ ہوتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے اس سے پچھلی آیات میں کتاب کی بات ہوئی، تو یہ لائک جس نے ہر چیز اتنی پریسیجن کے ساتھ بنائی ہے، یہ کلام اس کا کلام ہے، یہ آیات اس کی آیات ہیں. اور ان آیات میں بھی اس نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا وہ اتنی ہی پریسیجن کے ساتھ بتایا ہے. اور ان میں بھی اتنی ہی وزڈم پوشیدہ ہے کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں گے تو وی ول کریش اینڈ برن. لائک فساد ہم جب نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے لائک یہ قرآن جو ہے، یہ جو آیات ہیں، اٹ از یوزر مینول. مطلب کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے، کوئی بھی چیز تخلیق کی جاتی ہے، تو اس کا ایک یوزر مینول ہوتا ہے نا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اور ادھر رہنا کیسے ہے ٹو گیٹ دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. دنیا بھی آپ کو ملے اور آخرت بھی. لائک ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ اس کا یوزر مینول دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی صورت میں. تو جب ہمیں اس یوزر مینول کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں معنی ہی نہیں پتا، ہم شاید ابھی رمضان ہے تو ہم تلاوت ایک دفعہ کر لیں گے پورے قرآن کی، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو پھر اور obviously جب سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم اس کو اپلائی کیسے کریں گے اپنی زندگیوں میں؟ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم نہیں اپلائی کر سکیں گے. تو پھر فساد ہوگا نا زندگی میں، پھر زندگی مشکل لگے گی نا، پھر یہ لگے گا نا کہ ہمارے لائک یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو کتاب کی حکمت کی بات تھی نا، تو جب آپ یوزر مینول کو سمجھ لیں گے اور جب آپ اس کے مطابق زندگی کو آپریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو حکمت سمجھ آ جائے گی ہر چیز کے پیچھے، کہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی. تو سب کے لیے لائک سب سے پہلے ان ربکم اللہ، تو تمہارا رب اللہ ہے. اور اللہ کون ہے؟ اس نے یہ سارا کچھ تخلیق کیا ہے اور وہ تدبیر کر رہا ہے عرش پہ. لائک عرش پہ وہ اس نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تم لوگوں کو. تو اللہ کی پہچان کرنا بہت بہت ضروری ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من شفیع الا من بعد اذنی، کہ کون ہے سفارشی، کون سفارش کر سکتا ہے مگر اس کی اجازت کے بغیر. تو یہ اگین ایک اور عقیدہ تھا مشرکین کا مکہ کا، کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. لائک یہ اچھا اگین یہ ایک ایسی بات ہے جو مجھے نہیں پتا تھی. لائک ہم ان کو کفار سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے اور ان کو پتا تھا اللہ کون ہے، اور ان کو پتا تھا کہ خالق یہ زمین و آسمان. وہ قرآن میں آتا بھی ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے. وہ مانتے تھے اس بات کو، لائک وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ. انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، یہ ہماری سفارشی ہیں. اور ان کو جو حاجتیں لائک یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، لائک یہ اللہ کے ہاں سفارش کر کے، تو ان کو جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی تھی ہر چیز کا انہوں نے علیحدہ بت بنایا ہوا تھا کہ اس چیز کی یہ چیز ہمیں یہ دلوائے گا، اللہ سے دلوائے گا. یہ بھی پتا تھا کہ اللہ ہی دے گا. مطلب ان کے بیسک کانسیپٹ صحیح تھا کہ اللہ ہے، دیتا بھی وہی ہے، لیتا بھی وہی ہے. لیکن بیچ میں انہوں نے سفارشی بنا لیا ہوا تھا بتوں کو. تو اس چیز کے اللہ تعالیٰ وہ تردید کر رہے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے سامنے سفارش کر سکے. اور اگین لائک یہ یہاں پہ ہمارے اگر آپ اپنی زندگی لائک اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ ہمیں معاف بچائے شرک سے، لیکن ہم بھی یہ کرتے ہوتے ہیں. لائک ہم نے بھی اللہ تعالیٰ، اللہ تو آپ کے حبل الورید سے زیادہ، لائک آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور آپ کے اور اللہ کے بیچ کوئی تیسرا لائک کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. لیکن ہم بھی لے آتے ہوتے ہیں سفارشیوں کو. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم تو بہت گناہ گار ہیں اور ہماری تو اللہ نہیں سنیں گا، اور ہم شاید کسی اور سے جا کے یہ کہیں گے تو ہماری حاجت پوری کر دے گا. تو ہمیں اگین لائک مجھے اتنا لائک جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم بالکل ان کے طرز عمل پہ چل رہے ہیں. لائک کفار، لائک ان کا اگر آپ پوری ہسٹری پڑھیں شرک کی، تو ہم بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کرتے تھے. آگے آئے گا بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین لائک ہم بڑے بوڑھوں سے سنتے ہیں وہ ایسے کرتے تھے. تو اگین لائک ہر چیز مجھے لائک ایگزیکٹ مرر لگتا ہے کہ ہم تو بالکل ان کو مرر کر رہے ہیں ہر چیز میں. تو خیر وہ ان کی لائک اللہ کے ہاں کوئی سفارشی اس کی اجازت کے بغیر آپ آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی بول سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ ذالکم اللہ، پھر آگے یہی کہ یہ ہے اللہ تمہارا، ربکم جو رب ہے تمہارا، فاعبدوہ. تو اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ پھر اس کی عبادت کرو. لائک اللہ تعالیٰ نے اپنی خالق اور مدبر ہونے کی صفت پہلے بیان کی ہے کہ خالق بھی وہی ہے، ہر چیز کو پیدا بھی اس نے کی ہے، اور پھر ہر چیز چلا بھی وہی رہا ہے، ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. اور ہر چیز لائک جو بھی تمہیں چاہیے وہ چلا رہا ہے، وہ دے سکتا ہے. بنایا بھی اس نے اور چلا بھی وہی رہا ہے، اونرشپ بھی اس کی ہے، تو وہ تمہیں دے گا. تو پھر اس بات کی لائک کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، فعبدوہ، اس کی عبادت کرو. لائک افلا تذکرون، کیا تم نہیں نصیحت پھر بھی نصیحت نہیں پکڑو گے؟ لائک یو نو آل آف دیٹ، لائک تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا بتا دیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، اور بتا دیا گیا کہ اس کی کوالٹیز کیا ہیں اور اس کی پاور کیا ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ اس نے کیا ہے، اور تمہیں یہ سب پتہ ہے. تو پھر بھی افلا تذکرون، پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑو گے، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے، پھر بھی تم نہیں مانو گے اس کی بات، اور پھر بھی تم دوسروں کی باتوں کو اس کی باتوں پہ فوقیت دو گے، اور پھر بھی تم دوسروں کے اوپینینس کو اس کے اوپینینس پہ فوقیت دو گے، اور پھر بھی تمہیں اس کو چھوڑ کے دوسروں کی فکر ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے. افلا تذکرون، کیا تم پھر نصیحت نہیں پکڑو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحت پکڑنے کی توفیق دے. آمین. آخری آیت آج کی انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیہ مرجعکم جمیعا، الیہ اسی کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعا سب کے سب کا.
وہ جو کہا گیا کہ تدبیر کی ہے اور ایک مقصد کو سامنے رکھ کے، اینڈ کو سامنے رکھ کے ہر چیز کی تخلیق کی گئی ہے، تو اینڈ کیا ہے کہ اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے سب کے سب کو. اور رجا مرجیکم راجی معین آئین سے ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹنا، واپس لوٹنا. تو واپس آپ کہاں جاتے ہیں؟ جہاں سے آپ آئے ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں گئے ہی نہیں تو وہاں پہ واپس تو لوٹ کے نہیں جائیں گے نا. وہاں پہ ویسے آپ جا سکتے ہیں لیکن واپس نہیں جائیں گے. لیکن ہم واپس اللہ کے پاس جانا ہے کیونکہ ہم ادھر سے ہی آئے ہیں. لائک یہ جو دنیا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے اور ہم یہاں کے نہیں ہیں. وی ڈونٹ بلونگ ہیئر. لائک ہم نے اس کو اپنا قبلہ کعبہ بنا لیا ہے لیکن یہ ہماری اصل رہائش گاہ نہیں ہے. نہ ہم یہاں کے ہیں، نہ ہم 100 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ لائک کسی کو پتا تھا آپ نے یہاں آنا ہے؟ اور کیا 100 سال بعد آپ یہاں پہ ہوں گے؟ ہم سب کو پتا ہے لائک ہم نے یہاں نہیں رہنا اور ہم یہاں کے نہیں ہیں اور ہم یہاں سے نہیں ہیں اور ہم نے لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف جہاں سے ہم آئے ہیں. وعد اللہ حقا، وہی اگین ہم نے بات کی تھی نا کہ عقیدہ عقائد پہ بات ہوگی. تو پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے اور پھر اللہ اب آخرت کی جو عقیدہ ہے ہمارا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بھول کیوں جاتے ہو تم لوگ؟ اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ کے سارے وعدے سچے ہوتے ہیں. ان پھر اللہ تعالیٰ آگے آ، بتاتے ہیں کہ انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابتدا کرتا ہے خلق کی، تخلیق کی. اس نے ابتدا کی. اور یبدأ جو ہے بعد ال حمزہ سے ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ عدم سے وجود میں لانا. لائک جو تخلیق ہوتی ہے ویسے تو لائک آپ کسی چیزوں کے مکسچر سے بھی کوئی نئی چیز بنا سکتے ہیں نا، کہ را مٹیریل آلریڈی ہے اور آپ اس سے کوئی چیز تعبیر کرتے ہیں. لیکن یبدأ وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، لائک نتھنگ ایگزسٹیڈ، اور عدم سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی. اللہ تعالیٰ نے عدم سے چیزوں کو وجود میں لے کے آیا. تو اللہ تعالیٰ لائک کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ ہونے سے یہ سارا کچھ بنا دیا. تو وہ اللہ ہے کہ جس نے ابتدا کی تھی یا ابتدا کرتا ہے وہ تخلیق کی. ثم یعیدہ، تو وہ پھر اس کو رپیٹ کرے گا، وہ اس کو دوبارہ بنائے گا. اور یہ ان کا یہ بھی اگین ان کا کفار مکہ کا ہی اعتراض تھا نا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ سے کیسے پیدا کیا جائے گا. تو اگین اللہ تعالیٰ ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ جس نے جب کچھ نہیں تھا، جب تم تھے ہی نہیں کچھ، تب تمہیں پیدا کر دیا ہے. تو پھر دوبارہ سے اٹھانا یا دوبارہ سے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ کام کرنا جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو، جیسے ہم لوگ پروڈکٹ ڈیزائن کرتے ہوتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں نا شروع سے بالکل اس کا کانسیپٹ لے کے آنا اور اس کا مقصد کیا ہوگا اور اس کی پوری ڈیزائننگ کیا ہوگی. لائک وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جب آپ نے ایک دفعہ ایک پیٹرن بنا لیا ہے تو پھر جیسے ہم لوگ سوز پہ لائک ریسٹاک کرنا ہے، وہ تو آپ بس آرڈر دو گے اور وہ بنی بنائی پیٹرن بنا ہوا ہے، بس وہ ریپلیکیٹ ہو جائے گا. تو دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اصل چیز تو پہلی دفعہ تخلیق کرنا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے. تو پھر اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے کہ دوبارہ سے وہ پیدا کر دے ان چیزوں کو. اور یہ ہوتا رہتا ہے. لائک جیسے آپ دیکھیں گے آج کل جو موسم ہے، باہر جا کے دیکھیں سبحان اللہ، زندگی لائک واپس باہر جب آتی ہے اتنا خوبصورت موسم، لائک اتنی خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ ہر چیز ڈیڈ ہے. لائک درخت ڈیڈ ہیں اور ان سے کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی زندگی نظر آ رہی ہے دوبارہ سے. تو کیسے اللہ تعالیٰ ونٹرز میں ہر چیز کو ڈیڈ کر دیتے ہیں اور پھر جیسی باہر آتی ہے تو ہر چیز دوبارہ سے زندہ ہونے لگتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ویسے ہی مردہ چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اگین لائک ہمیں اپنے ارد گرد غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے. لائک ہمیں جو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے دوبارہ اور مر جائیں گے اور پھر اٹھیں گے، تو ہمیں ارد گرد دیکھا کریں کہ ہاں واقعی یہ تو ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز مردہ ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بخشتا ہے. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ کیوں ہوگا، واپس اس کی طرف کیوں لوٹنا ہے اور ایک دفعہ تخلیق کر کے دوبارہ وہ کیوں پیدا کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دے. لائک یہ سارا وہ جو پوری بات تھی کہ اینڈ ان مائنڈ، اس کا مقصد کیا تھا؟ لیجزیہ، کہ بدلہ دیا جائے. لائک دیر از گوئنگ ٹو بی کانسیکوینسز، بدلہ ہوگا. لائک اور ڈفرینٹ ویز آف لائف ہے نا. ہر کوئی، آپ میں، ہم یہاں ماشاء اللہ اتنے زیادہ لوگ، 450 لوگ موجود ہیں. ہم سب کا طرز زندگی جو ہے، ہم سب کا وے آف لائف مختلف ہے اور پوری دنیا میں ہر انسان کا وے آف لائف مختلف ہے. تو ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا اس کے وے آف لائف کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کہ کیا ہم جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ان کو جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کے جیسا کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ کیا ہم جو متقی لوگ ہیں، میرے متقی بندے ہیں، ان کو فجار کی طرح کر دیں گے؟ تو کیا ایسا کرنا کوئی انصاف کی بات ہوگی؟ کیا ایسا لائک یہ ہو جائے کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے اور اس کو کوئی اس کا بدلہ نہ ملے؟ کیونکہ دنیا میں تو نہیں ملتے ہوتے نا ہر ایک کو کانسیکوینسز. تو اس کا کوئی انصاف کی بات تو نہ ہوئی. تو وہ بدلہ لگے یہ سارا جو پروسیس ہوگا اور واپس اللہ کی طرف جانا ہے، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، ان کو انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کے اعمال کا. اور والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، من حمیم، کھولتا ہوا پانی، وہ عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح بتا دیا کہ دیر آر ٹو ویز آف لائف. اور یا تو آپ ایمان لے آتے ہو اور آپ بات مان لیتے ہو، یا پھر آپ انکار کر دیتے ہو اور آپ بات نہیں مانتے.
اور دونوں کا مختلف انجام ہوگا. لائک اٹس کلیئر ایز ڈے, لائک دا چوائس از یورز. بتا دیا اللہ کون ہے, کن چیزوں پہ قادر ہے, اور انجام کیا ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا. لائک کلیئرلی کلیئر ایز ڈے آپ کو انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں, اور اس کے بعد آپ کی چوائس ہے. فلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ امیجن کریں کہ شراب من حمیم, کھولتا ہوا پانی, لائک کھولتا ہوا پانی لائک آپ کو ٹچ کر جائے تو وہاں پہ پینے کے لیے ہو گئی ہے. اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ دوڑتے پھریں گے جہنم اور وہ کھولتے ہوئے پانی کے چشمے کے بیچ میں. لائک وہ پیاس اتنی ہوگی کہ وہ, یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ پیاسے اونٹ کی طرح پی بھی جائیں گے, اور پھر وہ ان کی آنتیں تک جلا دے گا. لائک آپ کی جو اندر اسٹمک میں آنتے ہیں وہ پگھل کے باہر آ جائیں گی, لیکن وہ پھر بھی پئیں گے کیونکہ پیاس اتنی ہوگی. تو وہاں پہ ابھی جیسے آج روزہ ہمارا الحمدللہ پہلا روزہ, اللہ تعالیٰ خیر سے گزارے, تو امیجن کیا کریں نا, یہ جو باتیں آتی ہیں یہ ہوگا وہاں پہ, تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ لائک شراب من حمیم, کھولتا ہوا پانی, اس کے علاوہ کوئی اور کچھ پینے کو اور نہیں ہوگا, اور دردناک عذاب ہوگا. اور کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے, اللہ کی باتیں نہیں مانتے تھے. اور انکار اوبیسلی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا تو ہم مانتے ہیں اللہ کو, لیکن اس کی کتنی باتوں کا ہم انکار کرتے ہیں. لائک اس کو تو مانتے ہیں, اس کی کتنی مانتے ہیں, یہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی 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 چیزوں کا انکار کرتے ہیں, کتنی چیزوں کا کفر کرتے ہیں جو اس نے کہی ہے کیسا کرو, اور ہم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. آج کے لیے اتنا ہی تھا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. وہ پڑھا رہی ہیں تو آپ وہ جیسے جیسے بول رہی ہیں آپ نے اس کے پیچھے خود سے ریپیٹ کرنا ہے, ریپیٹیشن سے حفظ یاد ہوتا ہے. اور آپ نے میں اگلی وہی سے دیکھ رہی پہلے تھی پہلے پیٹ نہیں پڑے. جی ان کو یاد بھی کر کے آنا ہے انشاءاللہ. اوکے اوکے مریم کنٹینیو. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى. ایک دفعہ پھر ان آیات کو دہرا دیتے ہیں. آج ہم 4 آیات کریں گے, آپ نے کل اسے حفظ بھی کرنا ہے انشاءاللہ, میں پھر سنوں گی بھی. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. جزاک اللہ خیر مریم. انشاءاللہ ہم سب ان کو یاد کر کے آئیں گے کل, اور رینڈملی مریم ہم سے انشاءاللہ. سنیں گے بھی. جزاک اللہ خیر. اوكي وإياكي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.